प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, हिकु भेरो ॿीहर अॻूणे वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान जो तोशाखाना बाबति हिकु ॿियो स्कैंडल आयो आहे। उहो स्कैंडल इहो आहे त इमरान ख़ान खे 3 घड़ियूं के मिडल ईस्ट जा मुल्कनि उन मां मिलियूं ऐं उहे 3 घड़ियुनि जी क़ीमत तक़रीबन 15 करोड़ रुपया आहे। उहा इमरान ख़ान उहे तोशाखाना मां कढाए सेल कयूं आहिनि। सवाल इहो आहे त सवाल आहे सियासी ईमानदारी जो, सवाल आहे तव्हांजे मुल्क जे मयार जो, सवाल आहे तव्हांजो इन अहिड़नि कमनि सां अव्हांजे मुल्क जो इमेज कहिड़ो थो वञे बाक़ी दुनिया में। हिकु प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त मुल्क में लोड शेडिंग अवाम जो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे। हाणे लोड शेडिंग 16 खां 18 कलाक ताईं पहुती आहे। बिजली जो जेको शॉर्टफॉल आहे उहो 6500 मेगावाट ताईं पहुची वियो आहे। अहिड़ी गर्मी में अवाम वटि अगरि बिजली न हूंदी त पोइ उनजो जीअण छा थींदो। प्रोग्राम इन ते बि ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त हुकूमत पारां हाणे पेट्रोलियम लेवीज़ ते 30 रुपयनि खां वधाए 50 रुपया टैक्स लॻाइण जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। क़ौमी असेंबली अॼु मंज़ूरी ॾिनी आहे त इन मां इहो पक सम्झो त हाणे पेट्रोल जी क़ीमतूं 300 क्रॉस कंदियूं। जॾहिं पेट्रोल जी क़ीमत 300 क्रॉस कंदी त पोइ जेको महांगाई जो तूफ़ान हूंदो उनखे हिकु विचो तबिको आहे, ख़ासि करे को ॾिहाड़ीदार तबिको आहे, उहो उनखे कीअं मुंहुं ॾींदो। इन तमामु मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सेनेटर ताज हैदर साहब, पाण पीपल्स पार्टी जा मरकज़ी अॻवान आहिनि ऐं सेनेटर आहिनि। उन सां गॾोगॾु नुसरत वाहिद साहिबा पाण तहरीक इंसाफ़ जी मरकज़ी अॻवान आहिनि ऐं क़ौमी असेंबली जी मेंबर आहिनि। उन सां गॾोगॾु सेनेटर गौस नियाज़ी साहब पाण मुस्लिम लीग नून जा मरकज़ी अॻवान आहिनि ऐं सेनेटर आहिनि। नुसरत वाहिद साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हुकूमत ये दावा कर रही है कि इस वक्त जो लोड शेडिंग है, इस वक्त जो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ रही हैं, वो दर हकीकत जो माजी की हुकूमत थी, जो साबिका हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उन्होंने जो IMF के साथ वादे किए थे उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, उसकी वजह से पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ रही हैं। और जो लोड शेडिंग है वो क्योंकि आपने 4 साल में कोई बिजली पे काम नहीं किया, इसलिए आज बिजली का ये हाल है कि उसकी जो शॉर्टफॉल है वो 6500 मेगावाट हो चुकी। रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखें, ये तो इन्होंने करना है, ये तो जिस दिन से आए हैं इनका मिशन ही यही है कि किसी न किसी तरह महंगाई बेइंतहा कर दी जाए, इतनी ज़्यादा कि खुदा न खास्ता श्रीलंका वाला हाल हो जाए। या उसके बाद फिर जब IMF की बात करते हैं तो IMF के बाद जाके ऐसे कौन से अनोखे मुआहदे हमने कर लिए जो इन्होंने नहीं किए, जो पहले 24 दफ़ा ये जा चुके हैं। तो मुझे बताइए आप, क्या ये पहली दफ़ा हम गए? हमने जाके कोई ऐसे ख़ास किस्म के मुआहदे कर लिए जो इन लोगों ने इससे पहले कभी नहीं किए थे? ज़ाहिर है कि IMF कहती है कि चीज़ें महंगी करो, वो हमारी हुकूमत को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही थी। आपको याद है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसमें कंसेशन दी, सब्सिडी दी कि मैं अपने आवाम के ऊपर इतना बोझ नहीं डाल सकता। वो एक लीडर था, जिसे लीडर कहा जाता है, जो आगे खड़ा होता है किसी भी हुक्मरान के आगे, किसी भी मुल्क के आगे, किसी भी इदारे के आगे और अपनी बात मनवा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे तो किस्सा ही दूसरा है। यहाँ पे तो इन लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि आवाम की हालत क्या हो रही है। आप मुझे बताइए कि ये जो बात कर रहे हैं कि IMF में हम पता नहीं क्या करके चले गए, जो हम नहीं कर रहे थे इनको आगे करना पड़ा है। भाई वाह वाह वाह, हम आज गए थे क्या उनके पास, या ये पहली दफा गए थे, या वो जो भी बातें कर रहे हैं वो सिर्फ इनसे ही कर रहे हैं और हम लोगों से नहीं कर रहे थे? मतलब ये खामखा की बातें हैं, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है इनके। आप जाके देखें, दुबई में प्लाजा बन रहे हैं, दोबारा से सारी इनकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। वो सारी चीजें जिसमें इनको बहुत ज्यादा पीछे से किकबैक मिलता है, वो उस किस्म की सारी चीजें शुरू हो गई हैं। अवाम जाए भाड़ में, अवाम जाए जहाँ पे मर्जी। आपने कल के इलेक्शन का हशर देख लिया, कितने लोग मरे, कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोगों को उठा के ले गए, कुछ पता नहीं क्या है क्या नहीं है। और वो जो AVM को खत्म किया गया वो सिर्फ इसीलिए खत्म किया गया ना कि हम अपना काम कर लें जी, हम बन जाए दोबारा से सारा कुछ, हम सिंध हमारे हाथ से ना निकले। अब पंजाब में होंगे तो पंजाब में भी यही हाल होगा। ये तो मिशन इनका सिर्फ ये है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान के ऊपर इस तरह के धब्बे दाग लगाए जाओ लगाए जाओ लगाए जाओ, जो 3 महीने की बेइंतहा कोशिश के बावजूद ये लोग एक चीज प्रूफ नहीं कर सके हैं उनके बारे में जी। अच्छा नुसरत वाहिद साहिबा, क्या नुसरत वाहिद साहिबा, ये जो IMF के साथ ये जो IMF के साथ मुआहदा था कि आप पेट्रोलियम जो चीज़ें हैं उन पे आप सब्सिडी ख़त्म करेंगे और बिजली के नर्क बढ़ाएंगे, क्या ये मुआहदा PTI की हुकूमत ने नहीं किया था? मैं कह तो रही हूँ, मुआहदा तो किया था और वो हमारे ऊपर जोर भी डाल रहे थे और हम लोगों ने कीमतें ऊपर भी लेके गए।
لیکن ایک خاص حد تک، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم ان کی بات مان کے اپنے لوگوں کو موت کے کنویں میں نہیں ڈال سکتے ہیں، کہ یا تو یہاں پہ آمدنی زیادہ ہو جس طرح باقی ملکوں میں، جیسے امریکہ میں یا باقی دنیا کے تمام ملکوں میں مہنگائی ہو رہی ہے، لیکن کیا اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ وہ مہنگائی کے ساتھ ان کی آمدنی میچ نہیں کر رہی؟ وہ تو اسی حساب سے مہنگائی کر رہے ہیں نا جو ان کی آمدنی اس سے میچ کر رہی ہو۔ یہاں پہ تو آمدنی صفر ہے اور خرچہ جو ہے وہ ڈبل ٹرپل پتہ نہیں کیا ہے۔ تو مجھے بتائیں، معاہدے ہوئے، ہمارے بھی ہوئے اور ہم نے بھی مہنگائی کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سبسڈی بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ اب اپنے عوام کا خیال بھی رکھا۔ کرونا ڈیز کو دیکھ لیں آپ، کس طرح کی پلاننگ کی کہ پوری دنیا آج اس کے اوپر واہ واہ کر رہی ہے۔ تو چیزوں کو عوام کے حساب سے دیکھا جاتا ہے، اس طرح نہیں جس طرح یہ لوگ، یہ تو صرف اپنی جیبیں بھرنے آئے ہیں اور بھر رہے ہیں، بہت تیزی سے بھر رہے ہیں، اپنے مقدمات ختم کر رہے ہیں۔ جو ان کے پہلے جو ریلیز اور یہ جلسے اور جلوس ہوتے تھے جس میں یہ مہنگائی کر رہے ہوتے تھے، وہ صرف اس لیے تھی کہ پہلے اپنے ابو بچاؤ اسکیم کے اوپر کام کریں، سارے جتنے فادر گرینڈ فادر ہیں ان کے اوپر جو مقدمے ہیں ان کو ختم کیا جائے، اس کے بعد یہ آزاد ہو جائیں اور کھڑے ہو کے ہم ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی۔ لیکن تو وہ ایک دھیلے کی، جی لیکن اس سے صاحبہ جب آپ اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں کہ معاہدہ ہوا تھا IMF کے ساتھ، اور معاہدہ یہی ہوا تھا معاہدہ یہ ہوا تھا کہ جی معاہدہ یہ ہوا تھا کہ سبسڈی ختم کرنی ہے۔ جب سبسڈی ختم کرنی ہے تو پھر تو پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھیں گی نہیں۔ اگر حکومت نے سبسڈی ختم کرنی تھی تو پھر تو ظاہر ہے پیٹرولیم کی قیمتیں، عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو پھر یہاں بھی بڑھیں گی۔ تو آپ نہیں سمجھتی کہ یہ جو آج کی جو مہنگائی ہے اس کی جڑ یہی ہے کہ آپ نے جو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا؟ وہ تو اس کے لیے تو ہم روس جا رہے تھے، اس کے لیے ہی تو ہم وہ معاہدہ کر رہے تھے جہاں پہ ہمیں 300 یا 30 روپے کچھ اس طرح کی وہ چیز تھی جو ہمیں کم اس میں ملتی، اور پھر اس طرح ہم اپنے عوام کو اس سے بھی زیادہ سستا پیٹرول بیچ سکتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کی جو بھی ڈیمانڈ تھی وہ کی جا سکتی تھی پوری۔ تو اس پہ تو ایسی چیز نہیں کی نا، کہ لیکن یہ کرنے تو دیتے۔ اس سے پہلے ہی جو آدمی سازش ہو رہی تھی، چلو جی بھاگے بلاول صاحب جا رہے ہیں جی امریکہ 3 دفعہ پہلے، پھر وہ CM صاحب جا رہے ہیں جی یقین دلا رہے ہیں ہم آپ کے غلام ہیں جی، ہم تو غلام ہیں، جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ تو وہ ہو گیا وہ سارا کچھ، وہ کر لیا انہوں نے۔ تو چلیں آپ کہہ رہی ہیں کہ پیٹرول تو آپ روس سے خریدنے کی کوشش کر رہی تھی، وہاں پہ آپ کو 30% پہ پیٹرول سستا بھی مل رہا ہوتا اور کچھ رعایت بھی دی جاتی، تو لیکن یہ تو چلیں باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو لوڈ شیڈنگ والا معاملہ ہے وہ حکومت کا تو موقف یہ ہے کیونکہ 4 سال میں آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا، آپ نے کسی پاور پلانٹ پہ کوئی کام ہی نہیں کیا، آپ نے نہ اس کی وجہ سے کوئی فرنس آئل کی کوئی بکنگ کی ہے، اسی وجہ سے بہت سے پاور پلانٹ اس وقت بند ہیں جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں وہ سارا کچھ 2 مہینے پہلے کیسے سب کچھ ٹھیک تھا، اور اچانک ان کے آنے کے بعد وہ ہمیشہ کی طرح وہی ہو جائے گا کہ وہ جی باہر سے زیادہ مہنگی چیزیں منگوائیں گے، وہ والے آئل منگوائیں گے جس سے وہ بجلی پیدا کریں گے، اور اس کے بعد وہ اتنی مہنگی بجلی ہوگی کہ وہ ان کو عوام کو اس طرح دینی پڑے گی۔ بھائی اس طرح کیوں نہیں کر رہے جو تم سے 2 مہینے پہلے ایک حکومت کر رہی تھی؟ اس طرح کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ ان کا مشن ہی یہ نہیں ہے کہ یہ عوام کو ریلیف دیں۔ ان کا مشن جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے، ہو گیا ہے کافی حد تک، اور باقی جو 1.5 سال ہے اللہ جانے اس کے بعد بھی الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اس عرصے میں یہ اپنے سارے پاؤں مضبوط کر چکے ہوں گے دوبارہ۔ پاؤں مضبوط کر چکے ہوں گے سے کیا مراد ہے آپ کی نصرت بھائی صاحبہ؟ ابھی سندھ میں الیکشن ہوا آپ نے دیکھ لیا، اب پنجاب میں ہوگا وہ بھی آپ دیکھ لیں گے، پھر اس کے بعد جو مقدمے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے، وہ بالکل صاف شفاف نکل کے آ جائیں گے باہر۔ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی ہوگی، کوئی کچھ نہیں کیا ہوگا، عوام کے پاس جا کے کہیں گے بھئی ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، یہ تو ہمارے پر جھوٹے الزام لگا رہی تھی PTI، ان کا تو کام ہی الزام لگانا ہے، ان کا تو کام ہی چور ڈاکو کہنا ہے، اس لیے آپ ان کے اوپر بالکل یقین نہیں کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے ہماری عوام کس قسم کی ہے، کتنی جلدی، بلکہ کس قسم کی بنائی گئی ہے، ان کو جان بوجھ کے تعلیم سے دور رکھا گیا ہے تاکہ ان کے کبھی بھی وہ کسی بات کو ریزننگ نہ کر سکیں، وہ سوچ نہ سکیں کہ کیا اصل میں ہے اور کیا سامنے ہے۔ بھٹو ہمیشہ زندہ رہے گا، نواز شریف صاحب ہمیشہ لیڈر رہیں گے، ان کی گاڑی پہ پھول برستے رہیں گے چاہے وہ بچہ کچلتے ہوئے چلے آئیں، تو اس سے تو فرق نہیں پڑ رہا۔ ہماری عوام اسی طرح کرتی رہے گی کیونکہ وہ صرف اگلے 1 ہفتے کا دیکھتی ہے کہ جی ووٹ دینا ہے، 5,000 روپے مل جائیں گے، بریانی کی پلیٹ مل جائے گی، اور کچھ شاید بیلنس آ جائے گا، چلو 1 ہفتہ اگلا گزر جائے گا۔ وہ نہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، کیونکہ تعلیم سے ان کو دور رکھا گیا ہے۔ بیسک وجہ یہ ہے کہ ان کو تعلیم سے دور رکھا گیا ہے۔
تو نصرت صاحب آپ سمجھتی ہیں کہ عوام میں مسئلہ ہے کیونکہ عوام خود نہیں چاہتی کہ وہ کوئی تبدیلی آئے, عوام خود کرپٹ ہو چکی ہے, اسی وجہ سے یہ جو حکمران ٹولہ ہے اسی وجہ سے؟ عوام کرپٹ نہیں ہو چکی ہے, عوام ان ایجوکیٹڈ ہے, ان کو پتہ نہیں ہے, وہ نہیں چاہتے کہ یہ سارا ان کی حالت ایسے ہی رہے, وہ بالکل نہیں چاہتے. لیکن اس کے لیے سب سے جو بڑی بات ہے وہ اویئرنیس دینے کی بات ہے, جو کہ پرائم منسٹر عمران خان نے دی, بے انتہا لوگوں کو دی, کہ آج آپ کسی بھی سڑک پہ کھڑے ہو کے بات کریں, کسی گلی میں چلے جائیں, کسی دکان میں چلے جائیں, ہر بندہ اس قدر ماشاءاللہ اویئر ہے کہ حیران ہوتی ہوں میں کہ یہ ساری اویئرنیس کہاں سے آئی. ظاہر ہے کہ وہ ایک ایک چیز اپنی بتاتے تھے. ہم لوگوں کا تو یہ حساب تھا کہ میں تو یہ کہتی تھی کہ سانس ملے خان صاحب, تو وہ ان لوگوں کو فوراً وہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے, بھئی ایسے کیوں ہو رہا ہے. وہ وہی حساب ہوتا ہے وہ جو ساس کہتی ہے بہو کو کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں نہ. تو وہاں پہ تو یہ حساب تھا کہ لمحے لمحے کی ان کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہوتا تھا, لمحے لمحے وہ جو کر رہے ہیں ان کے اوپر بات ہو رہی ہوتی تھی. اب آپ جو مرضی کر لیں, آپ کے اوپر ظاہر ہے میڈیا بولنے والا ہی نہیں, میڈیا کو تو تقریباً سارے کو خرید لیا گیا, تو ان کے منہ میں تو زبان ہی نہیں ہے. ایک یا دو میڈیا کے لوگ یا میڈیا کے چینل ہیں جو بول رہے ہیں تو ان کے اوپر پابندیاں لگ جاتی ہیں, ان کے چینل نیچے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, یا پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ. نصرت صاحبہ, یہ اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ کے خلاف بات کر رہے ہیں, ہم جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس پہ بات کر رہے ہیں, ہم حکومت پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارے میڈیا ایک جیسے ہیں, میڈیا کی آواز نہیں اٹھا رہا؟ نہیں, سارے تو میں نے نہیں کہا, سارے میں نے بالکل نہیں کہا. میں کو کچھ میڈیا جو ہیں وہ ابھی بھی سٹینڈ لیے ہوئے کھڑے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں آپ بجلی کی بات, جہاں تک آپ لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں لوڈ شیڈنگ اس بری طرح افیکٹو ہوتی ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ جو بیچارے دن کو مزدوری کے لیے نکلتے ہیں, کام کو لیے نکلتے ہیں, وہ رات کو بستر پہ کیسے سوتے ہوں گے. مجھے صرف سوچ کے خیال آتا ہے کہ ان لوگوں کو کبھی ایک لمحے کو نہیں ہوتا. بلاول کی تصویر آئی, فاتحہ پڑھ رہے ہیں اپنی ماں کی, ان کے پیچھے اس کمرے میں یا ہال جو بھی تھا 4 بڑے بڑے اے سی لگے تھے, جو ہم وہاں پہ دیکھتے تھے بڑے بڑے ہوٹلوں میں یا پی آئی کے اس میں ہالز میں. یہ کیا ہے, مطلب آپ ایک لمحے کے لیے نہیں رہ سکتے. وہ شہزادی صاحبہ جاتی ہیں جلسہ کرنے تو ان کے پیچھے پورے اے سی کے پلانٹ لگ جاتے ہیں. مطلب ٹھیک ہے, کس قسم کی باتیں ہیں. اس پہ بھی تفصیلی بات کرتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ حکمران طبقہ جو ہے وہ اور حکمران جو ہیں وہ اپنے پروٹوکول کم نہیں کر رہے. وہ جو ہے وہ بجلی ہو یا پھر پیٹرول کی معاملات ہوں, وہ آخر اپنے خرچے اپنے اخراجات کم نہیں کریں گے, تو پھر عوام اس پہ کیسے کرے گی؟ اس پہ تفصیلی بات کریں گے. اور پھر توشہ خانہ کا جو اسکینڈل آیا اس پہ بھی آپ سے بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں. ناظرین, پروگرام ایک دفعہ بھی روا کے بھلی کار وقفے کا ایسا گلا رہا سی تو ملک میں لوڈ شیڈنگ جو کو عذاب ہے وہ عوام کے متھا کے بم کا گھٹ کونے. ملک میں ہاں لوڈ شیڈنگ 16 کا 18 کلاک تھی چکی ہے. 48-49 ٹیمپریچر میں اگر لائٹ نہ ہوندی تو پو عام مانو جو جیون کیے تھیندو. وقفے کا میں نصر واحد صاحب چوے پئی تو لوڈ شیڈنگ 2 مہینہ اگ تائیں تو ٹھیک ہوئی, 2 مہینے کا پو ہانے کا لوڈ شیڈنگ تھے پئی وہ حکومتی نااہلی جے کرے تھی, مس مینجمنٹ جے کرے تھے پئی. جائی صاحب, یہ جو لوڈ شیڈنگ 2 مہینے پہلے تک تو لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی, آپ کی حکومت نے بھی اعلان کیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ختم, پھر یہ اچانک لوڈ شیڈنگ کیسے ہو گئی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بات یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے ایک تو ہمارا ہائیڈرو پاور ہے, پھر ایک نیوکلیر پاور ہمارا ہے, تو دوسرے یہ جو ونڈ سے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. جو کول اور انرجی سے ہیں ان کے لیے پرچیز کرنا پڑتا ہے. ہمارے پنجاب میں 3 پلانٹ ہیں جو انرجی سے چلتے ہیں, کول سے چلتے ہیں, سندھ میں ہے. تو ان کے لیے بر وقت جو ہے نا وہ نہ وہ انرجی خریدی گئی اور نہ کول خریدا گیا, جس کی وجہ سے شارٹیج کا مسئلہ ہے. ہنگامی طور پر ہم نے جو ہے افغانستان سے بات کی ہے اور انہوں نے وہاں سے ہم کوئلہ منگوانے لگے ہیں. تو ابھی میرے خیال میں 2-3 ہفتے مزید لگیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ صورتحال بہت بہتر ہوگی. سسٹم کی کیپیسٹی ابھی برقرار ہے, مطلب ہے اس وقت جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ تقریباً 22-22.5 ہزار ہے, اور ڈیمانڈ جو ہے وہ جس طرح آج گرمی ہے یہ اس سے پہلے ہے 29 ہزار ہے. تو یہ 6-6.5 ہزار کا ایک شارٹ فال ہے. تو جب وہ اگر انرجی اور وہ ہوتی تو شاید شارٹ فال ہمارا 1000 یا 1500 میگا واٹ ہوتا. اصل میں فیول کی کمی کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ پیش آ رہا ہے.
تو نیاز صاحب اور جب آپ حکومت میں آئے ابھی دوبارہ تو آپ کو ظاہر ہے اداروں نے بریفنگ دی ہوگی پاور سیکٹر نے بھی آپ نے وہاں سے بھی بریفنگ لی ہوگی کہ معاملہ ہے کیا, اس کو کیسے کنٹرول کرے, پھر آپ نے ایک دم لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا اعلان کیسے کر دیا کہ لوڈ شیڈنگ ختم کر. جی اصل میں بعض دفعہ ان ایکسپیکٹڈ وہ ہوتی ہے نا کہ جی اتنی گرمی کی ویو ہوگی. مطلب پچھلے سال ہمارا میکسیمم جو گیا ہے وہ 27,000 تک گیا ہے. جی اس دفعہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ 29,000 تک چلی گئی ہے. تو اس میں کچھ کارخانے جو ہمارے جو کول سے چلنے والے جو چائنا کی مدد سے ہم نے لگانے تھے جی وہ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں رکوا دیے تھے. خاص طور پر جو رحیم یار خان میں خسرو بختیار نے رکوا دیا تھا کہ اس کے بھی کیونکہ سی پیک وہی تھا جی کیا کہتے ہیں کوآرڈینیٹر یہ جو بھی تھا. جی ہم نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ تو کہتے رہے کہ پاکستان میں اتنی ڈیمانڈ سے زیادہ انہوں نے کارخانے لگاتے ہیں, ان کی ضرورت نہیں تھی اور زیادہ یہ لگا دیا. اور جی ہائیڈرو پاور پہ زور دینا چاہیے تھا. یہ ہائیڈرو پاور تو پلانٹ لگانے کے لیے ابھی جو ڈیم بنا میمن نڈو ڈیم ہے, دوسرا کیا نام ہے اس کا داسو ڈیم ہے, اس جی کے جی لیے وہ یہ کم از کم 10 سال لگتے ہیں ڈیم بنانے کے لیے, پروڈکشن کے لیے. اب دیکھو نا وہ جو نیلم ہائیڈرو پاور تھا, نیلم جیلم, جی وہ بھی ہم نے اس کو مکمل کرایا جو کہ 2007 سے چلا رہا. لیکن سر اب یہ آپ نے جو اس وقت ڈیم بنائے ہیں, جو آپ نے کارکردگی وہ اپنی جگہ پہ, لیکن عوام تو چاہتے ہیں کہ ان کو فوری طور پہ ریلیف ملے. میں دوبارہ آتا ہوں نیاز صاحب, لیکن تاج حیدر صاحب سے کمنٹ لے لیں. تاج حیدر صاحب, ایک تو یہ جو لوڈ شیڈنگ کا عذاب آیا ہوا ہے اور حکومت نے جیسے ہی حکومت آئی تھی تو پہلے ہفتے اعلان کر دیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ختم, اب دوبارہ جو لوڈ شیڈنگ آ چکے, اس پہ آپ کے کمنٹس کہ یہ آخر ان کو پتہ نہیں تھا کہ لوڈ شیڈنگ ہے اور پھر لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا اعلان کیوں کیا تھا انہوں نے, ایک تو اس پہ. اور دوسرا آج جو توشہ خانہ کا ایک اور اسکینڈل آیا ہے خان صاحب کا کہ خان صاحب نے 3 اور مزید گھڑیاں جو ہیں وہ بیچی ہیں, کوئی سیاسی اخلاقیات اور پھر ملک کا امیج کیا جاتا ہے جب اس طرح کے عمل ہوتے ہیں تو؟ نہیں اسد آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اعلان کرنے سے ایک دم سے توقعات بڑھ جاتی ہیں. جی میرے خیال سے اعلانات پہ زور دینے کے بجائے ایک صورتحال کو درست کرنے پہ زور دینا چاہیے جس سے کوئی بہتری پیدا ہو. بہرحال کچھ بنیادی غلطیاں ہو رہی ہیں انرجی سیکٹر میں, وہ یہ کہ یہ امپورٹڈ فیول پہ چل رہا ہے کہ آپ باہر سے منگا رہے ہیں $300 پر ٹن سے زائد کا کوئلہ, آپ کے تھر کے اندر اس وقت $27 پر ٹن آ رہی ہے لاگت. صرف 105 کلومیٹر کی آپ کو پائپ لائن بنانی ہے. یہ کوئلہ جو ہے وہ بڑی مقدار میں پہنچایا جا سکتا ہے دوسری پاور پلانٹس میں. اب آپ نے کہا کہ ہم افغانستان سے لائیں گے, ریٹ شاید وہی ہو, پیمنٹ اس کا روپیز میں ہوگا, لیکن کیسے لائیں گے؟ افغانستان میں تو ریلوے ہے نہیں. تو آپ ظاہر ہے کہ اس کو ٹرکوں کے ذریعے کسی نہ کسی ریلوے اسٹیشن پہ لائیں گے. یہ آپ تھر میں بھی کر سکتے ہیں کہ بہترین سڑکیں بنی ہوئی ہیں, بالکل صحیح, اور آپ کوئلے کو لا سکتے ہیں. تو بڑی بات یہ کہ آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ امپورٹڈ فیول کے اوپر اپنا بنائیں گے یا یہ کہ جو لوکل فیول ہمارا موجود ہے, قومی جو ہمارا فیول ہے. جی دوسرے یہ کہ آپ جو ہے وہ یہ جو فاسل فیولز ہیں ان کا زمانہ ختم ہو رہا ہے. بالکل صحیح, اور اس میں بڑی چیز جو ہے وہ سولر ہے. اب آپ دیکھیں کہ انڈیا میں 42 سولر پارک اس وقت موجود ہیں. ہماری سرحد کے پاس جودھ پور میں جو سولر پارک ہے وہ 2245 میگا واٹ دے رہا ہے, اور انتہائی سستا وہ بنایا گیا ہے, یعنی 1.3 بلین اس کی کاسٹ آئی ہے, اور 2245 میگا واٹ کا ہے. 3 سینٹ پر کلو واٹ آور پہ وہ بجلی بیچ رہا ہے. تو اب اچھا اس کی جو سالانہ پیداوار ہے وہ تربیلا سے زیادہ ہے, کیونکہ تربیلا کی پیداوار گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. جی اس طریقے کے 42 سولر پارک انڈیا میں موجود ہیں. جی اب یہ اگر آپ نہیں سوچ سکتے کہ بھئی ہمیں سولر پہ جانا ہے, اور اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کے نہیں سوچ سکتے کہ جو 7 سال سے سولر پہ چل رہی ہے اور جو 1 کروڑ روپے کی بجلی اسلام آباد الیکٹریسٹی کمپنی کو بیچ رہی ہے ہر مہینے, تو پھر آپ کب فیصلے کریں گے؟ بالکل صحیح.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے اگر آج نہیں تو پھر کب. لیکن تاجدر صاحب ساتھ ہی ساتھ میں توشہ خانہ پہ بھی ذرا آپ کے کمنٹ چاہیے مجھے کہ توشہ خانہ کا ایک اور اسکینڈل آیا ہے. اس طرح کے جب عمل ہوتے ہیں، جب حکمران اس طرح کے عمل کرتے ہیں تو پھر ملکی امیج کا کیا میسج کیا جاتا ہے باقی دنیا تک؟ نہیں، میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی تعریف کروں یا کسی کی برائی کروں. میں دینا چاہتا ہوں کہ اپنا کس طریقے سے ایک مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. جی بالکل، یعنی اگر کا کوئلہ موجود ہے آپ کے بالکل پاس، صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے پاس وسائل موجود ہیں تو ان کو استعمال کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. صاحب میں توشہ خانہ کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہوں آپ سولر پہ کیوں نہیں جا رہے؟ کراچی میں اس وقت الیکٹریکل بسز چل رہی ہیں، آپ فوسل فیولز پر لگے ہیں. تاج صاحب میری آواز آپ تک آ رہی ہے سر؟ تو یہ مطلب تاج صاحب آپ مجھے اس کو ایک کمنٹ دے دیتا ہوں میں. جی ہمارا خیال ہے تاج صاحب کے پاس ہماری آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے. جی نیاز صاحب آپ ذرا کمنٹ کیجیے گا تو پھر میں بعد میں تاج صاحب سے معلوم کروں گی. یہ توشہ خانہ کے حوالے سے بھی کیونکہ آج ایک اور اسکینڈل آیا ہے تو کیا ملک کا امیج جاتا ہے اور پھر آپ کی حکومت ہے، آپ کیا کریں گے؟ کوئی قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے آپ؟ جی بالکل قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے. مطلب ہے ایک پروسیس تو ہے کہ جی آپ توشہ خانہ سے ایک چیز خرید کے آپ کی ملکیت جو ہو جاتی ہے پھر آپ اس کو فروخت بھی کر سکتے ہیں. جی لیکن یہ جو 3 کھڑیوں کا اسکینڈل بھی سامنے آیا ہے کہ اس میں 16.5 ملین جو ہے وہ بلکہ اس سے بھی زیادہ غالباً کوئی 15-16 کروڑ بنتے ہیں جو شاید زیادہ ہے. اس کی انہوں نے نہ کوئی اس کا توشہ خانے میں جمع کرائی ہے، ویسے ہی انہوں نے مارکیٹ میں جا کے بیچ دی ہے. جی جو کچھ سنگین وائلیشن ہے تو اس پہ تو یہ خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں اگر ایسا کیس جو سپریم کورٹ میں کے ساتھ ریٹ کے لیے جائیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے جتنے بلنڈر کیے ہیں اگر ہم اسی طرح ان کے پیچھے لگ جائیں جی اور تو ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ اسٹیبلٹی ہو. بالکل ہم کہیں گے کہ قانون اپنا رستہ ضرور بنائے، ان کے خلاف کارروائی کرے اور چاہے حکومت پاکستان اس کی مدعی بنے، اس کو انجام تک پہنچنا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو ملک کی حالات جو معیشت کے حالات ہیں اس وقت ہماری حکومت جو ہے وہ صرف 2 ووٹوں کے سہارے کھڑی ہے جی اتحادیوں کے ساتھ بھی، اور وہ بھی ہمیں روزانہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ آ رہے ناراضگی کے اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، پھر پرائم منسٹر ان کو بلاتے ہیں. جی تو ابھی جس سے تاج حضرت صاحب کہہ رہے تھے کہ جی امپورٹڈ کول یہ وہ سارا، یہ تو پاکستان میں جو کول ہے نا اس میں سلفر کانٹینٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں استعمال نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیں امپورٹ کرنا پڑا ہے. تو سارے چیزیں ابھی ہمیں تو بنا رہے ہیں اس سے بجلی. جی سر 2000 میگا واٹ بنا رہے ہیں. نہیں بنا تو رہے ہیں لیکن وہ امپورٹ کی بات ہو رہی تھی کہ امپورٹ کیوں ہو رہا ہے یہاں سے کیوں نہیں ہو رہا. چونے کے پتھر 10% ڈالتے ہیں تو وہی سلفر جو ہے وہ ہم کو جپسم دے دیتی ہے. صحیح بات، جپسم فرٹیلائزر بھی ہے اور اس سے ہم برکس بھی بناتے ہیں. جی تو اس کے لیے تھوڑا سا وہ تھوڑا اس کے لیے مطلب ہمیں تو 1.5 مہینہ ہو یا 2 مہینے سمجھ لو. نہیں میں دعوت دیتا ہوں، آپ آ کے دیکھ لیجئے اور وہی دوسرے پاور پلانٹ میں کر لیجئے. ایسی کیا بات؟ یہ تھوڑی سی اسٹیبلٹی $27 اور $300 میں تو بہت فرق ہے. ایسا ہم کوئی ملک دشمن نہیں ہے، ہم تو چاہیں گے کہ ہم تو ذرا بات بچانا چاہتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک کے اندر ہی کول پیدا اندر والا کول استعمال ہو. نہیں اگر وہ سندھ میں ہو رہا ہے تو ذرا سا ہر خرابی ہے اس میں. اچھا تاج صاحب یہ جو آپ نے سوال اٹھایا کہ کیا کوئی سندھ کا کوئلہ بھی خراب ہو سکتا ہے؟ نہیں سندھ کے تو ہر چیز خراب ہے، پھر بھی ہر ایک وہیں چلا آتا ہے. لیکن یہ بڑی گہری بات ہے. ہم چور ہیں، ہم ڈاکو ہیں، ہم سندھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے. لیکن اپنا فائدہ تو دیکھیے، اگر $27 کا آپ کو مل رہی ہے ایک چیز تو آپ کیوں، اور پاکستانی روپیز میں مل رہی ہے تو آپ کیوں باہر جا رہے ہیں $300 دے رہے ہیں؟ بالکل نیاز صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ تاج حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے وافر مقدار میں کوئلہ ہے، وہی کوئلہ ہے جو آپ افغانستان سے خریدنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس خود کا کوئلہ موجود ہے، وہ ہم استعمال کیوں نہیں کر رہے جب، اور پھر اس صورتحال میں جب ہمارے پاس لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہو. نہیں دیکھو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ الحمدللہ ہم چاہتے ہیں کہ سب چیزیں پاکستان پیدا ہو. ہم کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ آخر کوئی وجہ تو ہوگی نا.
اب تھر کا کوئلہ ہے، اس حساب سے انہوں نے پلانٹ کو جو وہاں جو ہمارے 600 میگا واٹ کی تھر میں لگے ہیں، جی تو وہاں تھر کی جو کوئلے کی جو کوالٹی ہے یا کوانٹٹی ہے یا اس کے حساب سے لگائے گئے ہیں، جی وہ وہاں استعمال ہو سکتا ہے. باقی جو لگائے ہیں ان کا اپنا کول کی کئی اقسام ہوتی ہیں، سلفر کانٹینٹ ہے اور بہت سے کانٹینٹ ٹھیک ہے. ہوتے ہیں. ہم خواہ کوئی زر و بازار جو ہے زیادہ خرچ کرنے کے درپے تو نہیں ہے، ہمیں تو $1 کس وقت ضرورت ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم دیکھو نا ایک دفعہ آ کے دیکھ تو لیجئے، بات تو کر لیجئے. چلیں نیاز صاحب تاج حیدر صاحب دعوت دے رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آ کے سندھ حکومت کے ساتھ بات چیت تو کریں کہ کوئلے پہ کچھ ہو سکتا ہے، کچھ اس پہ کوئی بہتری ہو. ہم کیوں بات کریں؟ سندھ کے ان کے اپنے پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ حکومت میں ہے، یہ حکومت کیوں نہیں سجیشن دیتے سارے جا کے؟ ٹھیک ہے، حکومت کو دعوت ہے کہ یہ نہیں، آپ کے دیکھو نا، ہم نے تو سجیشن دی ہوئی ہے جناب. اچھا ہم نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ اس وقت گیس کی پائپ لائنوں سے 30% گیس لیک ہو رہی ہے. جی اس کے لیے صرف 4 بلین ہم نے مانگے تھے کہ گیس کی پائپ لائنوں سے لیکیج بند کر دی جائے. جی نہیں ہوتا. اور پھر ہم نے کاٹن کی پرائس جو تھی وہ مانگی تھی، نہیں ہو رہی. ہم نے تو دیکھو نا پیپلز پارٹی کو کہا تھا کہ پھر تاج صاحب نیاز صاحب کہتے کلام معاف، پھر تاج صاحب آپ نے ہیسکو اور سیپکو بھی مانگی ہے کہ سکھر جو پاور سپلائی ہے وہ بھی سندھ حکومت کو دی جائے، تو سندھ حکومت لوڈ شیڈنگ کم کرنے میں اپنی جو اس کی جو کارکردگی وہ بہتر کر سکتی ہے. دیکھیں ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم جتنی بھی بجلی وہاں بنائیں گے، یہ جو بن رہی ہے یہ تو پنجاب جا رہی ہے. مزید 3-4 مہینے میں ہمارے پورے 2000 میگا واٹ کی بجلی ہو جائے گی، وہ بھی ہم پنجاب کو دے دیں گے. لیکن آپ آ کے ہماری دکان پہ دیکھ تو لیجئے کہ کیا ہے، اور مال پسند آئے تو لے لیجئے گا. ٹھیک ہے نصر بھائی صاحب، میں آپ کا بھی کمنٹ لوں گا. یہ جو تاج حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئلہ سندھ کا موجود ہے، حکومت کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، آپ یہ دیں گی سجیشن، یا آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت کو فوری طور پہ اس پہ کام کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں حکومت کے نوٹس میں ہوگا. یہ پیپلز پارٹی والے خود ہمارے ساتھ حکومت میں ہیں، ان کے کافی سارے وزیر ہیں ہمارے ساتھ جو پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، آخر کوئی ٹیکنیکلٹیز ہوں گی جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ ہم زر و بازار کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے. چل ٹھیک ہے نصر بھائی صاحب، آپ ذرا کمنٹ کریں تو پھر میں تاج حیدر صاحب کے پاس یہ جو لیویز پہ $50 کا ٹیکس لگا ہے اس پہ کمنٹ آؤں گا. نصر صاحبہ جی، میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں اپنے ملک کا ہی استعمال کرنا چاہیے کوئلہ. ویسے تو کوئلہ انوائرمنٹ کے حساب سے بہت غلط ہے، اس کے اوپر لوگوں نے بند کر دیا ہے یہ ساری چیزیں اپنے ملکوں میں، لیکن ہمارے پاس چونکہ کوئی آپشن کوئی اور نہیں ہے، تو جب تک ہے تب تک تو کم از کم اس کو استعمال کیا جائے نا. تو استعمال کرنا چاہیے، اور بنسبت اس کے آپ باہر سے لا رہے ہوں اور نئی پائپ لائن بچھا رہے ہوں یا ریلوے اسٹیشن بنا رہے ہوں یا کچھ اس طرح کی، اس سے کہیں بہتر نہیں ہے. جو ہے آپ کے پاس اویلیبلٹی، اس کو فی الحال استعمال کریں، اور ساتھ ساتھ جو بھی چیز امپروو کرنی ہے وہ کرتے ہیں. جی جی جی. اچھا تاج حیدر صاحب، آج قومی سے اب میں کہتا ہوں کہ سورج تو سندھ کا نہیں ہے نا، سورج تو سب کا ہے. سولر سورج سسٹم، سندھ کا نہیں ہے، آپ سولر پہ جائیے. بالکل ٹھیک ہے، سولر پہ تو جانا چاہیے. لیکن تاج حیدر صاحب، یہ جو آج قومی اسمبلی سولر پارک ہے انڈیا میں. جی 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 تاج صاحب، آج بہت صحیح تجویز ہے آپ کی تاج صاحب. نہیں مطلب سورج سندھی نہیں ہے، بالکل. چلے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ہمیں مزید اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس پہ مزید ڈیبیٹ کریں، ورنہ یہ جو حکومت نے آج $50 لیویز کے ٹیکس پر لائے ہیں اس پہ میں آپ کا کمنٹس لینا چاہتا تھا. بہت شکریہ تاج حیدر صاحب، نصرت واحد صاحبہ، سینیٹر غوث نیازی صاحب، آپ تینوں موضوع شخصیات کا بہت شکریہ. ناظرین، تاج حیدر صاحب یہ کا سجیشن نہیں ہے تو سندھ جو کوئلو موجود ہے، حکومت جو باہر امپورٹ پہ کرے کوئلو وہ مہنگو ہے. سندھ جو کوئلے کے فوری طور تے استعمال کرے تو جی لوڈ شیڈنگ والے کو معاملو ہے وہ ان سے نہ صرف گھٹ تھی سکے تو بلکہ تمام وڈی حد تے وہ ختم بھی تھی سکے. تو ہاں ڈسنو ہے تو حکومت ان سجیشن تے کدیں تھی عمل کرے، لوڈ شیڈنگ جو عوام کے متھا عذاب بنے لائے ان کے کرے ختم تھی کرے. پروگرام جو وقت پنجی پجانی تو پہنچے. اسد ممتاز رکھڑی اجازت، سدائیں گڈ.